6 पर राब्ता। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कहा, कोरोना अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। अगर कोरोना गरीबों की बस्ती में जाएगा तो अमीरों तक भी पहुंच जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का कॉमेस्टिक हेडक्वार्टर्स में खिताब। वजीर आजम को कोरोना वायरस से बचाव के लिए तैयार तिब्बी आलात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कॉमेस्टिक हेडक्वार्टर्स में तिब्बी मसनूआत की नुमाइश का दौरा किया, जहां तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। मुश्किलों का मुकाबला करने से कौमें ऊपर जाती हैं, कौमें खुद पर एतमाद करके आगे जाती हैं। बदकिस्मती से हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं आई। वो जहन आगे बढ़ता है तो जो सोचता है कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोटेंशियल है, पाकिस्तान कुछ भी बना सकता है। कोरोना वायरस 2 से 3 चीज़ें हमारे सामने लाया है। ज़रूरत हुई तो फैसला किया गया, हम यहाँ वेंटिलेटर्स बनाए। दूसरी चीज़ पे पता चला कि कोई भी बीमारी हो हम इलाज कराने बाहर ना जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 4 मई को समाअत करेगा, जिसके लिए अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। गुज़श्ता समाअत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कोरोना वायरस पर हुकूमती इक़दामात पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 19 अमवात हो चुकी हैं। तादाद 346, मरीज 15,759 हो गए। सिंध में 100, पंजाब में 103, खैबर पख्तूनख्वा में 122, बलूचिस्तान में 14, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और इस्लामाबाद में 4 मरीज इंतकाल कर चुके। 4,052 मरीज सेहतियाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान भर में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 874 नए केसेस की तस्दीक भी हुई है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 15,759 हो गई। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा 19 अफराद भी इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 346 हो गई। कोरोना वायरस के मुल्क में 11,361 मरीज अब भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 153 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 4,052 मरीज इस बीमारी से सेहतियाब भी हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा 6,061 है, जबकि इससे हलाकतें 103 हो गई हैं। सिंध में अब तक कोरोना वायरस के 5,595 मरीज सामने आए हैं, जबकि 100 मरीज कोरोना के बायस जान की बाजी भी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,313 हो चुकी है, जबकि अमवात तमाम सूबों से ज्यादा 122 हो गई। कोरोना वायरस के बलूचिस्तान में 978 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 14 अफराद इस मर्ज से इंतकाल भी कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 333 मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 3 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कोरोना हुआ बेकाबू, दुनिया हुई बेबस। मरीजों की तादाद 32,20,000 हो चुकी है। 2,28,000 अमवात। अमेरिका में हालत तशवीशनाक, हलाकतें 61,669 तक जा पहुंची। इटली में 27,682, स्पेन में 24,267 और बरतानिया में 26,097 अमवात। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 2,28,200 से बढ़ चुकी हैं, जबकि 32,20,338 अफराद मुतासिर भी हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद में से 10,03,000 से जायद अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 1,374 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद अमेरिका में अमवात की तादाद 61,600 से तजावुज कर गई है। अमेरिका में मुतासर अफराद की तादाद 10,64,000 से जायद हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,47,400 से जायद हो गई। बरतानिया में कोरोना से मजीद 4,419 अफराद की मौत के बाद अब तक मरने वालों की जो तादाद है वो 26,000 से तजावुज कर गई है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 1,65,000 से जायद है।
बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। खुदकार हथियारों से फायरिंग, पाक फौज का लांस नायक और 2 खवातीन शहीद हो गईं। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत का सिलसिला जारी है। भारतीय फोर्सेज ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के लांस नायक अली बाज शहीद हो गए। लांस नायक अली बाज की उम्र 34 साल थी, जबकि इनका ताल्लुक कर्क से था। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने रख चक्री सेक्टर में जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरियों को निशाना बनाकर जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 2 खवातीन शहरी शहीद और 2 जख्मी हो गए थे। एक सिपाही ने भी जाम शहादत नोश किया। रवां साल अब तक भारत ने 919 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। मामले पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदुत्वाई एजेंडे पर काम कर रहा है, पूरे मुल्क में अक़लियतों के साथ मुनासिब रवैया नहीं। भारत में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराकर तशद्दुद किया जाता है। आयशा फारूकी का कहना था कि कोरोना के मामले पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट में कहा कि मकबूजा कश्मीर में कोरोना की आड़ में मोदी सरकार फाशिस्ट हिंदुत्वा नज़रिए पर अमल पैरा है। मकबूजा कश्मीर में RSS की बालादस्ती का नज़रिया और जंगी जराइम जारी हैं। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत न सिर्फ कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रही है, बल्कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब भी तब्दील कर रही है। पाक फौज के सिपह सलार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि भारत के जारहाना अज़ाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इंडिया को मौसर जवाब मिलना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फौज की जानब से गुज़श्ता चंद रोज से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फॉर्ड सीफेज का दौरा भी किया और इसके साथ साथ कोर कमांडर और रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने LOC पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल भी किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को भारत की जानब से सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज का जुल्म जबर और आज़ाद कश्मीर में शहरी आबादी को निशाना बनाना भी नाकाबिले कबूल अमल है। पाकिस्तान ने भारत में बढ़ते इस्लाम दुश्मन वाक़यात पर इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने OIC ममालिक को खतूत इरसाल भी कर दिए हैं। भारत में मुसलमानों को जान और माल को शदीद ख़तरात लाक हैं। खतूत का ये मतन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने OIC ममालिक को खतूत इरसाल कर दिए हैं, जिसमें OIC ममालिक को हिंदू और इंतहा पसंद RSS और BJP की सियासत से आगाह किया गया है। मुनीर अकरम ने कहा कि भारत में मुसलमानों की जान और माल को शदीद खतरात भी लाक हैं, जबकि भारत रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंद रवैये से मुस्लिम शनाख्त का खात्मा करने पर तुला हुआ है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस से होने वाली शरह अमवात 2.1% है, जो दीगर ममालिक से बहुत कम है। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मोईद यूसुफ का कहना था कि PIA पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए मखसूस परवाज़ें चला रहा है, ताहम हमने दीगर एयरलाइंस को भी इसकी इजाज़त दे दी है। बैरून ममालिक मुकीम जो पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं वो अपने सफारत खाने या काउंसल खाने में रजिस्ट्रेशन करवाएं। मुआविन ख़ुसूसी मोईद यूसुफ का कहना था कि 9 मई तक तकरीबन 7,500 पाकिस्तानी वापस आएंगे। अगले हफ्ते भी हमारी तवज्जो खलीजी ममालिक से पाकिस्तानियों को लाने की तरफ रहेगी।
لاک ڈاؤن سے پریشان عوام کے لیے خوشخبری، اوگرا کی پیٹرولیم قیمتوں میں 15 روپے کمی کی سفارش، لائٹ سپیڈ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے کمی کی تجویز۔ اوگرا کی جانب سے وزارت خزانہ کو بھیجے جانے والی سفارشات میں لائٹ سپیڈ ڈیزل، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے، مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 10 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز دی گئی ہے۔ پیٹرولیم کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کی کمی سفارش کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایرانی صدر حسن روحانی اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی باعث درپیش مشکلات پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ایرانی صدر حسن روحانی کے درمیان کرونا وائرس کی وبائی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ صدر حسن روحانی نے وزیر اعظم پاکستان کو رمضان المبارک کی مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم عمران خان اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال اور اس کے اثرات پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بل گیٹس فاؤنڈیشن اور عالمی پارٹنرز کی جانب سے مدد کو سراہا اور کہا کہ پاکستان کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوش پر مبنی اقدامات کر رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن پابندیوں میں مزید نرمی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کاروباری اور عوامی سرگرمیاں بتدریج کھولی جائیں گی۔ سندھ میں مشروط اجازت کے ساتھ کاروباری اور عوامی سرگرمیاں بحال کی جائیں گی۔ تجارتی مراکز کھولنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ لاک ڈاؤن پابندیوں کے حوالے سے حتمی اعلان کریں گے۔ اس سلسلے میں ان کی کابینہ ارکان، طبی ماہرین، انتظامیہ افسران اور اعلیٰ حکام سے مشاورت جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس معاملے پر وزیر اعظم عمران خان اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی رابطہ کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ وسٹن پیٹرز سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کرونا کے عالمی چیلنج سمیت دو طرفہ باہمی دلچسپی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نیوزی لینڈ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس غیر معمولی وبائی چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ کرونا وبا کے غیر معمولی پھیلاؤ کے باعث دنیا معاشی بحران کی جانب بڑھ رہی ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری بلاجواز کرفیو کے فوری خاتمے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ شاہ محمود نے نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ کو بھارت میں بڑھتے اسلاموفوبیا پر تشویش سے آگاہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے حالیہ رپورٹ میں بھارت میں بڑھتی مذہبی منافرت کا پردہ بھی چاک کیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ وسٹن پیٹرز نے کہا کہ ان کا ملک مذہبی آزادی اور بین المذاہب ہم آہنگی پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بیوروکریسی کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ان ایکشن۔ چیف سیکرٹری پنجاب اعظم سلیمان کے تبدیل ہوتے ہی جارحانہ رویہ اپنا لیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس بیوروکریسی کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بیوروکریسی کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ان ایکشن ہو گئے۔ چیف سیکرٹری پنجاب اعظم سلیمان کے تبدیل ہوتے ہی جارحانہ رویہ بھی اپنا لیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس بیوروکریسی کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ آپ لوگ عوام کے پیسے ہوئے تباہ برباد کر رہے ہیں اور عوام کے طبقے کو آپ دبا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ عوام کے پیسے بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ دفاتر سے نکلتے نہیں اور دفتر میں کسی کو ملتے نہیں، ہر پروجیکٹ پر ڈبل پیسے خرچ ہو رہے ہیں اور کام ناقص ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سیکرٹری CNW کیپٹن راشد، سیکرٹری ہاؤسنگ ندیم محبوب سے بھی بات چیت کی۔ لاہور ایئرپورٹ پر 3 پروازوں سے پاکستان آنے والے 105 مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ بیرون ملک سے پاکستانی شہریوں کو واپس لانے کا سلسلہ جاری ہے اور 3 پروازوں سے سینکڑوں شہری لاہور ایئرپورٹ پہنچے، جن میں سے 105 مہلک وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر میو اسپتال ڈاکٹر اسد اسلم نے بتایا کہ سعودی عرب سے آنے والی پرواز میں 35 مسافروں میں کرونا کی تصدیق ہوئی، جن میں 16 مرد اور 19 خواتین شامل ہیں۔ سعودیہ سے آنے والے مرد مریض ایکسپو سینٹر قرنطینہ، جبکہ خواتین کو میو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والوں میں بڑی تعداد مردوں کی ہے۔ انتقال کرنے والے 80% افراد
برس سے زیادہ عمر کے مرد ہیں۔ محکمہ صحت نے جراثیم کش ٹنل کو غیر مؤثر قرار دے دیا ہے۔ وزارت قومی صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والوں میں بڑی تعداد مردوں کی ہے اور وائرس سے انتقال ہونے والے 80% افراد 51 برس سے زائد عمر کے مرد ہیں۔ متاثرہ 65% افراد کی عمر 50 سال سے کم ہے۔ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس سے اب تک انتقال کرنے والے افراد میں 71% دیگر جان لیوا امراض کا بھی شکار تھے۔ محکمہ صحت سے پچھلا اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت نے بھی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے جراثیم کش ٹنل کو غیر مؤثر قرار دے دیا ہے۔ کہا ہے کہ مختلف مقامات پر لگائے جانے والے جراثیم کش گیٹ سے کرونا وائرس کو ختم کرنے کی کوئی سائنسی شواہد نہیں ملے۔ پاک فوج امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پسماندہ علاقوں میں 3.5 لاکھ امدادی پیکیجز بھی تقسیم کر دیے گئے۔ امدادی سامان فوجی افسروں اور جوانوں کے احتیاط کی رقم سے خریدا گیا۔ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پاک فوج کے دستے سول انتظامیہ کے شانہ بشانہ سرگرم عمل ہیں۔ جوانوں کی تنخواہوں سے جمع ہونے والے احتیاط سے ملک بھر کے پسماندہ علاقوں میں 3.5 لاکھ امدادی پیکج بھی تقسیم کیے گئے۔ اس پیار کے مطابق ریلیف سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی جانب سے امدادی سامان بھی تقسیم کیا گیا۔ امدادی پیکیجز کھانے پینے اور روزمرہ استعمال کی اشیاء پر مشتمل ہیں۔ ISPR کے مطابق پسماندہ علاقوں کے معذوروں، محنت کشوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سید شبلی فراز کہتے ہیں وزارت اطلاعات و نشریات کو وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق جدید خطوط پر استوار کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز اور معاون خصوصی عاصم باجوہ نے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ وزارت اطلاعات میں سیکرٹری اطلاعات اور سینئر افسران سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ ملک کا تشخص بہتر بنانے، حکومت کی پالیسیوں کو اجاگر کرنے، وزارت اطلاعات کے ساتھ مزید بہتر کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ سیاسی جماعتوں نے قومی اسمبلی کا ورچوئل اجلاس نہ بلانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پارلیمانی نگرانی کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا انتہائی ضروری ہے۔ وفاقی وزیر فخر امام کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کی اہم بیٹھک ہوئی، جس میں قومی اسمبلی کا ورچوئل اجلاس نہ بلانے پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پارلیمانی نگرانی کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا انتہائی ضروری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ارکان اور سٹاف کی صحت کا تحفظ یقینی بنائیں۔ ہم مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خواجہ آصف اور آیا صادق نے کہا اسمبلی کا پہلا اجلاس مکمل طور پر بلایا جائے، پارلیمانی سال کے دن بھی پورے کرنے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ورچوئل اجلاس بلانے کی رولز بھی اجازت نہیں دیتے، مناسب نمائندگی کی رائے پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کے اقدامات تسلی بخش ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران غریب افراد کی معاونت کو مؤثر بنایا جائے۔ گورنر ہاؤس بلوچستان میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر عارف الوی نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں مربوط لائحہ عمل کے تسلسل کو قائم رکھیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات تسلی بخش ہیں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ حکومت لاک ڈاؤن کے دوران متاثر ہونے والے افراد کی مدد کو مؤثر بنائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ مہنگائی نے لاہور کے بازار سنسان کر دیے۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں سے ہر کوئی پریشان ہے۔ لوگوں کی اکثریت قیمت سنتے ہی آگے کا رخ کر لیتی ہے۔ دیکھتے ہیں علی طارق کی رپورٹ۔
رمضان کے مہینے میں بھی مہنگائی کم نہ ہو سکی، سبزیاں، پھل، چکن اور آٹا، چینی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ شہری بھی مہنگائی سے پریشان نظر آتے ہیں۔ یوٹیلٹی سٹور کے اوپر تو چیزیں ہیں، وہاں پہ ابھی میں نے لیا ہے تو وہاں پہ چینی وغیرہ وہ اویلیبل ہے، لیکن جو مارکیٹ میں سبزی وغیرہ ہیں یہ مہنگی ہیں کافی۔ کم از کم تھوڑا بہت مناسب ہونا چاہیے۔ ہمارے وزیر اعظم کو بھی یہ عثمان بزدار صاحب کو بھی ایکشن لینا چاہیے اس چیز پہ۔ ہم کافی پریشان ہیں، اوپر سے کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ جو میں نے ابھی امرود خریدے ہیں 350 روپے کلو، انہوں نے امرود، کافی یعنی کہ پریشانی ہے، اوپر سے پیسے نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ مہنگائی سے رمضان بازار بھی سنسان نظر آتے ہیں، پھل تو دور کی بات، سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ کیمرامین کرونا وائرس کے خلاف شہر قائد میں جاری لاک ڈاؤن دوسرے مہینے میں داخل ہو چکا۔ لاک ڈاؤن اور کاروبار کی مندی سے متاثر غریب عوام پر کیا گزر رہی ہے، کراچی سے جانیں گے شہریار صدیقی کی یہ رپورٹ۔ خود کے ہاتھوں کو کالا کر کے دوسروں کے جوتے چمکا کر 2 وقت کی روٹی کمانے والا یہ ہے کراچی کا غریب موچی فضل خان، جو کراچی کے علاقے موچی موڑ پر پتھر اور چٹائیوں سے بنی اپنی چھوٹی سی دکان میں دن بھر مزدوری کر کے دن کے 400 سے 500 روپے کما پاتا ہے۔ مگر ان دنوں شہر میں جاری لاک ڈاؤن اور بڑھتی مہنگائی اس غریب کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ پہلا 300-400 روپے کماتا، ابھی جو ہوتے کام ایسے بالکل لو چل رہے ہیں، لوگ گھروں سے نہیں نکلتے، اگر گھر سے نکل جاتے ہیں صحیح ہے، وہ مشکلات نکل جاتے ہیں صحیح ہے، کام بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم ادھر بیٹھے ہوئے صحیح ہے 100-200 روپے کماتے ہیں۔ شہر قائد میں 1 ماہ سے زائد جاری بے اثر لاک ڈاؤن اور حکومت کے کھوکھلے اعلانات نے ہر ایک شہری بالخصوص مزدور پیشہ افراد کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ کیمرامین حامد راؤ کے ساتھ شہریار صدیقی، ٹی وی ٹوڈے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم پر عدم اتفاق کے باعث 9ویں NFC ایوارڈ کی آئینی مدت ختم ہو گئی۔ وزارت خزانہ 10ویں NFC ایوارڈ کی منظوری کے لیے صدر مملکت کو نئی سمری ارسال کرے گی۔ دیکھتے ہیں شعیب ہاشمی کی یہ رپورٹ۔ ذرائع کے مطابق نئے ایوارڈ میں قواعد کی تبدیلی بھی متوقع ہے۔ 1973 کے بعد یہ 5واں کمیشن تھا جو نئے ایوارڈ پر عدم اتفاق کے باعث ختم ہو گیا۔ تاحال 4 کمیشن نئے ایوارڈ جاری کر چکے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ NFC کی مد میں کٹوتی نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی حکومت IMF، ورلڈ بینک، G20 ممالک سمیت مختلف مالیاتی اداروں سے ملنے والا ریلیف کا فائدہ بھی صوبوں کو دے۔ سینیٹر سراج الحق نے NFC ایوارڈ پر ایک مستقل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا کا کہنا ہے کہ NFC ایوارڈ کے معاملے پر تحفظات ہیں۔ NFC کے بارے میں اور صوبوں کے ساتھ جو ایک امتیازی سا ایک رویہ رکھا گیا ہے تو اس پہ ہمارا صدائے احتجاج ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی سینیٹر سراج الحق صاحب نے، سینیٹر مشتاق صاحب نے یہ بات اٹھائی کہ جو طے شدہ چیزیں ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ موجودہ حکومت سمیت گزشتہ تینوں حکومتوں کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں پچھلے 10 برسوں میں نہ صرف اخراجات میں اضافہ ہوا جس سے قرض کا بوجھ بھی بڑھا بلکہ ٹیکس ریونیو بھی جمود کا شکار رہا۔ شعیب ہاشمی، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں اہلیان ریاض کی جانب سے آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں کمیونٹی ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مکتبہ دارالاسلام کے ڈائریکٹر مولانا عبد المالک مجاہد نے بھی ماہ صیام کی فضیلت اور دیگر فیوز و برکات پر روشنی ڈالی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں اہلیان ریاض کی آن لائن کانفرنس میں سیاسی، سماجی، ادبی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک تھیں، جن سے مکتبہ دارالاسلام کے ڈائریکٹر مولانا عبد المالک مجاہد نے ماہ صیام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ رمضان الکریم میں رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ قرآن کا نزول ہوا، اس لیے اس ماہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے انسان کے روزے رکھنے اور دیگر عبادات کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر فیوز و برکات سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انداز کے ساتھ رمضان المبارک کو گزاریں۔ مولانا عبد المالک مجاہد نے لوگوں سے اپیل بھی کی کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار اور مستحق طبقات کی مدد کریں۔ سعودی عرب میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کو پریشانی کا سامنا کہتے ہیں حکومت پاکستان ہماری وطن واپسی کے اقدامات کرے تاکہ ہم اپنی سالانہ تعطیلات پاکستان میں گزار سکیں، جبکہ 15 رمضان کو ہمارے ہاسٹل بھی بند ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کی 7 مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی حکومت کو اجازت فراہم کرے تاکہ 400 سے زائد طلبہ کی اپنی وطن واپسی ممکن ہو سکے۔ طلبہ نے آن لائن کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب میں
زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کو سعودی گورنمنٹ سفری سہولیات فراہم کر رہی ہے اور سعودی ایئر لائن کے ذریعے انہیں پاکستان روانہ کرے گی اور تمام طلبہ کو کرونا وائرس سمیت کسی قسم کی کوئی دوسری بیماری بھی لاحق نہیں ہے اور ہم حکومت پاکستان کی پالیسی کے مطابق قرنطینہ میں بھی رہنے کو تیار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم جاری ہیں۔ ضلع شوپیاں میں قابض فوج نے مزید ایک کشمیری کو شہید کر دیا۔ مظالم کے خلاف کشمیری گھروں سے باہر نکل آئے۔ ضلع شوپیاں کے علاقے زین پورہ میں بھارتی فوج نے ظالمانہ کارروائی کرتے ہوئے ایک نوجوان کو شہید کر دیا۔ غاصب فوج کی کارروائی کے خلاف کشمیریوں نے شدید احتجاج کیا اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ قابض فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ سعودی عرب میں بزم ریاض کی جانب سے آن لائن کانفرنس منعقد ہوئی جس میں کمیونٹی ممبران کے علاوہ سفارت خانہ پاکستان فرانس کے پولیٹیکل کونسلر عباس سرور قریشی نے بھی شرکت کی اور کرونا وائرس کے حوالے سے گفتگو کی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ہونے والی آن لائن کانفرنس میں بزم ریاض کے ارکان کے علاوہ دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی اور کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سفارت خانہ پاکستان فرانس کے پولیٹیکل کونسلر عباس سرور قریشی کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانیت کو کرونا وائرس جیسے امتحان میں ڈالا گیا ہے تاکہ پوری انسانیت اپنے اندر خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے عدل و انصاف کا بول بالا یقینی بنائے۔ کرونا وائرس کے علاج کو دریافت کرنے کے لیے مسلمان سائنسدانوں کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آن لائن کانفرنس سے تصدق گیلانی، ریاض راٹھور، وقار نسیم، ڈاکٹر سعید وینس، تنویر میاں اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں کرونا کے باعث دنیا کو مشکلات کا سامنا ہے، امید ہے جلد دنیا کرونا سے نجات حاصل کر لے گی۔ شیخ عبد الرحمن السدیس نے کہا کہ کچھ دن کی بات ہے، امت پر مشکل کے بادل چھٹ جائیں گے، حرمین شریفین کی رونقیں بھی جلد بحال ہو جائیں گی، حالات بہتر ہوتے ہی مساجد نمازیوں کے لیے کھول دی جائیں گی، نمازی طواف کریں گے اور روزہ رسول پر حاضری بھی دیں گے۔ دوسری جانب سعودی وزارت حج و عمرہ نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو 8 رمضان سے کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ بھارت اور وزیر اعظم نریندر مودی سے آنکھیں پھیرنے لگا۔ وائٹ ہاؤس نے ٹویٹر پر نریندر مودی اور بھارتی صدر رام ناتھ کو آن فالو کر دیا۔ امریکہ اور بھارت کے دوستی میں دراڑیں پڑنے لگیں اور وائٹ ہاؤس نے ٹویٹر پر نریندر مودی اور بھارتی صدر کو آن فالو کر دیا اور ساتھ ہی وائٹ ہاؤس نے امریکہ میں بھارتی سفارت خانے کو بھی ٹویٹر پر ان فالو کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس بھارت کے 19 سرکاری اور غیر سرکاری ہینڈلرز کو فالو کرتا تھا، اب وائٹ ہاؤس کی جانب سے تمام ہینڈلرز کو آن فالو کر دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔